अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। लाहौर का इलाका काना आज सुबह तक मासूम बच्चों के कहकों, सवालों और मुस्तकबिल के ख्वाबों से गूंज रहा था, लेकिन फिर एकेडमी की खस्ता हाल छत मट्टी का ढेर बन गई और 14 फूल जैसे बच्चे जो हाथों में कलम और कॉपियां थामे अपने रोशन कल की उम्मीद लेकर आए थे, सफेद कफन में वापस लौटे। एक तरफ मट्टी और ईंटों की खस्ता हाल छत मासूम जिंदगियां निगल रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब के गली कूचों, सरगोदा, मुल्तान जैसे शहरों में दरिंदगी के साए हमारे बच्चों का बचपन नोच रहे हैं। गरीब का बच्चा जाए तो कहां जाए, वो गली में खेले तो अगवा और ज्यादती का शिकार हो जाए, वो एकेडमी पढ़ने जाए तो छत तले कुचल दिया जाए। क्या इस मुल्क के गरीबों की तकदीर में सिर्फ अपने जिगर गोशों के जनाजे उठाना ही लिखा है? आखिर इन खस्ता हाल जेर तामीर इमारतों में स्कूल्स और एकेडमीज चलाने की इजाजत कैसे दे दी जाती है? क्या कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा? अगर सदारती महल और वजीर आजम हाउस की तज़ीन और आइश के लिए बजट में रातों रात करोड़ों रुपए बढ़ाए जा सकते हैं, तो पंजाब के गली मोहल्लों में चलने वाले स्कूलों और एकेडमीज की हालत दुरुस्त करने के लिए कोई फंड, कोई अथॉरिटी क्यों मौजूद नहीं? ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था और निचली मंजिल पर मासूम बच्चे मौत के साए तले बैठकर पढ़ रहे थे। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया किस गहरी नींद में सोई हुई थी? क्या उनका काम सिर्फ गरीब रेड़ी बानों से भत्ता लेना है, या शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है? क्या वजीर आजम साहब और वजीर आला साहिबा की ताज़ियती पैगाम, चंद लाख रुपए के मुआवजे के ऐलानात और गहरे रंज का इजहार उन 14 माओं की गोदें दोबारा भर सकता है? क्या रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ लाशें गिनना और उन पर आंसू बहाना रह गया है? ये निजाम अवाम के लिए नहीं, सिर्फ अशराफिया के लिए खड़ा दिखाई देता है, जहां अवाम के टैक्स का पैसा अशराफिया की आसाइशों पर मुसलसल जा रहा हो, और अब तो इक़्तिदार के ऐवानों से जवाब भी बेहिसी और सख्त लहजे में दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा है भाई। और नाजी, इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं ABN न्यूज़ के नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार। कैसर, इस वक्त बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है लाहौर के इलाके काना में, जो आज ये अफसोसनाक सानया पेश आया है। रेस्क्यू का अमल जो है इस वक्त मुकम्मल हो गया है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास है? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है ये लाहौर का एक इलाका है काना, और काने का ये एक एरिया है जहाँ पर ये आज वाक़या पेश आया, जिसमें एक ये 5 से 6 मरले का घर है जिसके तकरीबन 5 कमरे हैं, और ये 5 कमरों में से एक कमरा जो कि बारिश के पानी की वजह से टपकता था, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने हमें बताया कि उस कमरे की छत को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही थी, और उसके जो छत थी वो ऑलरेडी टीआर गार्डर की एक पुरानी तर्ज की बनाई गई छत थी, उसी को रिपेयर किया जा रहा था, और उसको रिपेयरिंग के दौरान ये छत जो है वो छत का मलबा जो है वो नीचे गिरा, और नीचे अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त जो 30 से 35 बच्चे जो है ज़ेरे तालीम थे, और ये रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आते थे, जो कि 30 साल जो खातून है वो इन बच्चों को टीच करती थी, पढ़ाती थी। तो आज ये वाक़या पेश आया। इलाका मकीनों ने से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 1-1 इंच या 1.5 इंच जो है गार्डर दीवार के ऊपर था, जिस वजह से ना उस मिस्त्री को पता चला कि ये जो वो काम करने जा रहा है ये बड़ा रिस्की है। तो उस वजह से इब्तदाई तौर पर, मुबैना तौर पर जो यहाँ पे एनी शाहिदीन ने बताया, उन्होंने कहा कि ये बुनियादी वजह बनी है, यहाँ पर छत गिरी है। और अगर उनका ये भी कहना है कि रेस्क्यू 1122 के लोग यहाँ पर हमला पहुँच तो गया था, लेकिन अगर वो बर वक्त अपनी मशीनरी के साथ यहाँ पर पहुँचते तो हो सकता है कि आज सूरत हाल डिफरेंट होती। और इस साने के बाद, ये जो लाहौर में काना के इलाके में ये सानिया पेश आया है, उसके बाद इस साने में 14 मासूम जाने जो हैं वो इस वक्त अपने खालिक के हकीकी को जा मिली हैं, जबकि 16 मासूम जाने जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिसमें से 10 जो मासूम बच्चे हैं वो तशवीशनाक हालत में हैं, और 6 बच्चे जो हैं वो जो स्टेबल हैं। अभी तक किसी भी शख्स को ना ही हॉस्पिटल से खारिज किया गया है, यानी कि उन्हें घर भिजवाया गया है, और ना ही डेड बॉडी अभी तक वर्सा के हवाले की गई है। लेकिन जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट THQ हॉस्पिटल से काना से जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, एक SOP है, प्रोसीजर है, उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसके बाद डेड बॉडीज़ जो है वो वर्सा के हवाले कर दी जाएंगी। और अभी की अगर सूरत हाल देखी जाए तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपने जो वुज़रा है, जिसमें ज़िशान मलिक है जो
جو پنجاب حکومت سے ہیں ان کو یہاں پر بھیجا تھا اور وہ فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچے ہیں. یہاں پر انتظامیہ کے لوگ, ڈی سی آفس کے لوگ, کمشنر آفس کے لوگ, ڈی ایچ ای آپریشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور سی ٹی او لاہور, تمام انتظامیہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ریسکیو 1122 کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. کیسر افتخار, بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ سے آگاہ کرنے کے لیے. دوسری طرف اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں سندھ طاس معاہدے کی بھارت کی طرف سے یک طرفہ منسوخی پر بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں حکومتی وزراء سمیت بین الاقوامی ماہرین اور متعلقہ حکام نے شرکت کی. ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ بھارت جنگ کے بیچ بونس کرے, آبی حقوق میں کمی کی کوشش کی گئی تو سنگین نتائج ہوں گے. ہمارے لیے سندھ طاس معاہدہ محض قانونی یا نظریاتی معاملہ نہیں بلکہ 25 کروڑ سے زائد شہریوں کی زندگی کا بنیادی ستون ہے. We advise India against sowing the seeds of war and jeopardizing the peace and security of our region. We must seek to promote peace in South Asia by addressing all outstanding issues. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک صاحب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارت کی وجہ سے ہمارے 6000 لوگ جاں بحق ہو گئے. 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی. سندھ طاس معاہدہ ناکام ہوا تو دنیا کا کوئی بھی بین الاقوامی معاہدہ محفوظ نہیں رہے گا. If this treaty doesn't hold, ladies and gentlemen, no treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. So what is the value of a treaty if one powerful country, and we don't consider them powerful, but one powerful country one day gets up and says, burn, you flood, and you know what that burning and flooding means for us? 6,000 people dead. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے پانی محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ بقا کا معاملہ ہے اور پاکستان ہر صورت سندھ طاس معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا. سندھ طاس معاہدے میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے. The Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. And our people, the 240 million people of Pakistan, have an inalienable right to the water of Indus. We mean it from the core of our heart. For Pakistan, as I said, water is not simply a resource. It is a matter of life itself. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بین الاقوامی سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن ہر صورت اپنے بنیادی مفادات کا تحفظ کرے گا. سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں. دریائے سندھ پاکستان کی زندگی کی ضمانت ہے. From Hormuz, we must turn to the Indus because what is true of the Strait of Hormuz is true with even greater intimacy and greater cruelty of the Indus Basin. A strait may carry the oil of nations. The Indus carries the life of nations. سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے سیمینار میں شرکت کو اپنے لیے باعث اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ کروڑوں لوگوں کے لیے پانی کا بہاؤ روکنا جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے. بھارت دریائے سندھ کے نظام کے حوالے سے مکمل طور پر ناانصافی کر رہا ہے. بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ دریائے سندھ ایک قطرہ بھی پاکستان نہیں جانے دیں گے. About 1 year ago, when India started to threaten to stop the flow of water in the Indus River to Pakistan, when the Indian Prime Minister Modi started to threaten not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan, I was interviewed by a major Indian television, and I declared, in times of peace, to threaten to stop the flow of water to the downstream country. اور ناظرین اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب. علی پرویز ملک صاحب السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. سب سے پہلے تو علی پرویز صاحب گفتگو کا آغاز اسی حوالے سے کہ گزشتہ جمعے کو انٹرنیشنل پرائسز آلدو کہ آئل کی کم ہو رہی ہیں بٹ ڈسپائٹ آف دیٹ قیمتیں برقرار رکھی گئیں اور ریلیف عوام تک منتقل نہیں کیا گیا. سو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں علینا, نہایتی احترام کے ساتھ میں گزارش یہ کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب ڈے 1 سے کلیئر تھے کہ ایک جنگی صورتحال کی وجہ سے ہم نے اپنی معیشت کے لیے جو بھی اس کو تحفظ دینے کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہیں ہم بالکل کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو
اپرائزڈ رکھیں گے کہ کیوں یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں ہمیں. تو اس کی وجہ سے جب قیمتوں کو بڑھایا گیا 6 مارچ کو جو طریقہ کار دہائیوں سے طے ہوتا تھا اسی کے مطابق جب قیمتوں کو بڑھایا گیا تو یہ وعدہ کیا کہ جب قیمتیں گریں گی تو ہم اسی طرح جو سارے کا سارا بینیفٹ ہے عوام کے اوپر منتقل کر دیں گے. تو ہم نے جو پچھلے جمعے سے ایک جمعے پہلے نہ صرف اس وعدے کو پورا منومن امپلیمنٹ کیا پر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے جنگ کی صورتحال میں ڈسٹریسڈ کارگوز اسٹریٹ آف ہرمز سے ہم نے نکوال کے وسائل اکٹھے کیے تھے, ہم نے ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے مور دین دی انکریز دیٹ واز کمنگ تھرو دی ریڈکشن ان دی انٹرنیشنل پرائسز ہم نے ٹرانسمٹ کی. اس کے بعد اگلے ہفتے کیونکہ ایک بنیادی فرق آ رہا تھا کہ خام تیل کی قیمت بالکل جنگ سے پہلے کی سطح پہ آ گئی تھی پر پاکستان میں دہائیوں سے جو قیمت طے ہوتی ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو سنگاپور پلیٹس انڈیکس سے جاری ہوتی ہے, ڈیزل کی قیمت جو سنگاپور میں پلیٹس انڈیکس سے جاری ہوتی ہے اسی کی بنا کے اوپر ہوتی ہے. تو ایک تفریق جو اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کروڈ مارجن جو خام تیل کے اوپر ریفائنڈ پروڈکٹ کا پیٹرول کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ جنگ سے پہلے $5 تھا, آج تقریباً $25 ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے آلدو ٹیکسیشن بھی کم کر دی ہے, لیوی بھی کم کر دی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی پمپ کے اوپر پرائس وہ نہیں ہے جو خام تیل کی قیمت آپ کو نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے شاید ایک کنفیوژن اور ہمارے جو ناقدین ہیں شاید وہ اس کو اور زیادہ بڑھاوا دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح حکومت نے کوئی پتہ نہیں ریلیف کو کلو بیک کر دیا ہے یا کہیں اس کو چھپا دیا ہے. مجھے بتائیں نہیں سر, اعتراض یہ ہے علی صاحب, اعتراض یہ ہے کہ جو ریلیف ہے اپریل سے آج تک دے چکے ہیں, اگر پیٹرول کی $160 کی ریلیف دے چکے ہیں, لیوی بھی کم کر چکے ہیں, تو واٹ از دیٹ انسٹرومنٹ جس کے ذریعے میں اس کو چھپا کے اپنے پاس رکھ لوں گا؟ دیر از نو سچ انسٹرومنٹ. Ogra has released all those sheets, all those calculations, and this should be a sufficient answer to address all the concerns جو آپ جیسے eminent journalists کے ہوں گے on this matter. رائٹ, بٹ سوال یہ ریز ہو رہا ہے علی صاحب کہ ایک تو پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 1 مارچ کو یہ فکس کر دیا گیا تھا, یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ فورٹ نائٹلی پرائسز جو ہیں وہ ریویو کی جائیں گی. اس کے باوجود آپ نے جس طرح ابھی بھی عرض کیا کہ 6 مارچ کو $55 جو ہے وہ پیٹرول اور $55 ہی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, اور اس سے اب آپ کے ناقدین جو بات ریز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے $20 ارب کا جو پروفٹ تھا وہ او ایم سیز کو تحفے میں دے دیا. دوسری بات یہ کہ جہاں پر ابھی بھی او ایم سیز کو خط لکھ کر وزیر اعظم کو یہ احتجاج اپنا کمپلین کرنی پڑ رہی تھی کہ جو آپ نے $74 کا ریلیف دیا تھا عوام کو گزشتہ ہفتے, اس پر کافی ان کا احتجاج تھا, ان کے کافی گلا تھا, اور اسی کے دباؤ میں آ کے شاید حکومت نے اس بار جو ریلیف عوام کو منتقل کرنا بنتا تھا وہ نہیں پاس آن کیا. دیکھیں, پہلی بات تو میرا خیال ہے یہ نامناسب ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ اگر میں نے وہی فارمولا اپلائی کر کے کسی کو $22 ارب کا اگر میں نے فائدہ دیا تھا, اور اگر میں نے اسی فارمولا کو اپلائی کر کے جب قیمت کو $70-80 گرایا تھا اور ان کا $100 ارب کا نقصان کیا تھا, تو آپ کو پوری یہ بات بتانی چاہیے کہ نیٹ تو پھر $80 ارب کا آپ کے مطابق نقصان ہو گیا نا. سر وہ اوور آل جو فائدہ 2 مہینے میں پہنچا وہ 150 سے 200 ارب روپے کا تھا, اور جو کہ پرائسز کم کر کے $10 ارب کا اگر ان کو نقصان ہوا تو 20 کا اب آپ نے 200 کر دیا, وہ جتنا بھی تھا. نہیں 20 بلین تو آپ کا 6 مارچ کو جو آپ نے قیمتیں بڑھائی تھی اس کا 20 بلین صرف. علینا, میں اس بحث میں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کیا یہ خدا نہ خواستہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ 15 دن کے اوپر ہی قیمت طے ہوتی ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے 1 مہینے کے اوپر قیمت طے ہوتی تھی؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے اس سے پہلے ہم آئی پی پی ماڈل کے اوپر ریفائنریوں کو چلاتے تھے؟ تو حالات کے تقاضے اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پالیسی ایوالو کرتی ہے نا. بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو انفیئر ایڈوانٹیج دی کہ نہیں دی.
اگر آپ نے او ایم سیز کی لیکوڈیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ وہ مہنگا مولیکیول خرید سکیں جب دنیا کے اندر مولیکیول مل نہیں رہا تھا, آپ نے ان کو انیبل کیا, اور آج جب مارکیٹ گر رہی ہے تو اس سے زیادہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے اندر بری بات کیا ہے, بیکاز آپ کا گورننس کی, آپ کے لائسنس کا تقاضا ہے کہ انہوں نے ایک سرٹن سٹاک مینٹین کرنا ہے. تو اگر وہ سٹاک مینٹین کرتے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب نے پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کے ذریعے, فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی لوجسٹکس کی جو ڈویژن ہے اس کے ذریعے انشور کر رہے ہیں, تو دیز تھنگز ول آٹومیٹکلی کینسل آؤٹ. تو اس لیے اب میرے خیال سے وی آر بیونڈ دیٹ پوائنٹ. پاکستان کی مثال ساری دنیا میں دی جاتی ہے کہ جہاں پہ وداؤٹ اسٹریٹجک ریزروز کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی آپ کا انٹوورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا. وی شوڈ سیلیبریٹ دیٹ اینڈ اکنالج دیٹ. اب جہاں تک بات یہ کہ ہم نے کسی کے پریشر میں آ کے قیمت کا جو گراوٹ تھی اس کو ود ہولڈ کیا, تو میں نہایتی عاجزی سے آپ کو گزارش کروں گا, میں نے اپنی سوشل میڈیا کے اوپر سارے کا سارا جو انٹرنیشنل پلیٹس کا ڈیٹا ہے وہ ریلیز کیا ہے. اس فارمولے, اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے آپ پرائس کیلکولیشن کر لیں اور اس کے بعد بتا دیں کہ کیا میں نے کوئی ریلیف کسی جگہ روکی ہے یا کسی کہنے پہ کسی اور طبقے کے اوپر بوجھ ڈالا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, بیسڈ آن دیٹ ڈیٹا, میں نے ٹیکسیشن کو بھی مجھے کم کرنا پڑا ہے اس جگہ کے اوپر قیمت کو مینٹین کرنے کے لیے. تو ہاؤ ہیو آئی بین انفلوئنسڈ by the pressure exerted by the oil marketing companies یا ان کا خط وزیر اعظم کو یا مجھے, I fail to understand. This is a transparent, ایک بالکل شفاف انداز کے اندر ایک فارمولا ہے جس کی اڈاپشن اینڈ اپلیکیشن کے اوپر قیمت کا اوپر اور نیچے طے کیا جاتا ہے, اور سال ہا سال سے یہی انڈیکس, یہی میجر استعمال کیا جاتا ہے. تو پلیز help me in explaining this to the public rather than confusing them on petty matters. نہیں, پیٹی میٹر نہیں ہے سر, کیونکہ یہ بات ریز ہو رہی تھی and I'm glad کہ آپ نے یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ دی کہ او ایم سیز کے پریشر میں آ کے حکومت پرائسز کا تعین نہیں کر رہی ہے. بٹ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو فارمر فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب when he says کہ حکومت جو ہے وہ کمپنیوں اور عوام کے درمیان جو ہے اس میں اس کی زیادہ محبت کمپنیوں کی طرف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کمپنیوں کا نفع نقصان جو ہے وہ زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے بجائے اس کے کہ عوام کے لیے کو جو ہے وہ ریلیف پرووائڈ کرے. اور اس ہفتے کے بھی حوالے سے آپ ضرور عوام کو خوشخبری سنا دیں کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز تو بتدریج کم ہو رہی ہیں. سو اس جمعے کو بھی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جو ریلیف ہے وہ پاس آؤٹ کیا جائے گا عوام تک. میں مفتاح اسماعیل صاحب کی کسی گفتگو یا کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا, نہ مجھے دینا چاہیے. میں صرف ان کو اتنی ہی نہایتی احترام سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ ساری چیزیں اتنی غلط تھیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت نے جس کے اندر میں آج جس کا حصہ ہوں, اور اس ملک نے کتنے موقع دیے تھے ان کو وزیر خزانہ بننے کے, چاہے مہینے کے تھے, چاہے 6 مہینے کے تھے, چاہے سال کے تھے, کہ چاہے 2 سال کے تھے, تو بدل دیتے نا. آج اگر یہاں پہ وہ مناظر نظر نہیں آتے جو بنگلہ دیش میں نظر آئے, جو آپ کو سری لنکا میں نظر آئے, جو ہندوستان میں نظر آئے, تو آپ اس چیز کے اوپر آپ کو ندامت ہے شاید کہ جی پاکستان میں کیوں نہیں عوام کو اس قسم کی تکلیف آئی. بالکل آئی, قیمت کی شکل کے اندر آئی, قلت کی شکل میں نہیں آئی. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک ٹرانسپیرنٹ شفاف انداز کے اندر اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں, پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہوئی ہے جس کے اوپر اس کو ریویو افریش کر رہے ہیں, اشرے نو اس کا ریویو کر رہے ہیں. اینڈ کوشش میری یہ ہوگی کہ ہم اوگرا کی ویب پیج کے اوپر یہ فارمولا بھی ڈسپلے کر دیں, جس طرح اسٹیٹ بینک آپ کو ڈیلی پلیٹس کا ڈیٹا, ایکسچینج کا ڈیٹا اور انٹرسٹ ریٹس کا ڈیٹا پبلش کرتا ہے, ہم اوگرا کی سائٹ کے اوپر اس کو ریلیز کریں, کیلکولیٹر بنا دیں, اس کے اندر لوگ بین الاقوامی منڈی کی قیمت لگا کے خود دیکھ لیں کہ کیا جائز قیمت پیٹرول کی, ڈیزل کی پمپ ہونی چاہیے. دس از دی ڈائریکشن in which we are working, and we will bring greater transparency and more visibility to the public, because I fully acknowledge اس جنگ سے جس کے اندر ہمارا کوئی بہت بڑا کردار بنانے کے اندر نہیں تھا, عوام نے بہت تکلیف کاٹی ہے. وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب نے صلح بندی کے ذریعے یہ جو قیمتیں جو گری ہیں یہ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ملی ہے نا. پاکستان کا وقار انہی کی کاوشوں سے بڑا ہے نا, محسن نقوی صاحب کی, اسحاق ڈار صاحب کی. اور اگر یہ اسی طرح سلسلہ رہتا ہے
اور خام تیل کی قیمتوں کو ریفائنڈ پروڈکٹ کی قیمتیں بھی اس کو فالو کرتی ہیں, کریک مارجن کم ہوتا ہے, تو آئی ایشور یو پورا منو من وہ بینیفٹ ٹرانسفر کر دیا جائے گا. پر اگر بین الاقوامی منڈی میں صورتحال بدلتی ہے تو 90% تو یہاں پہ ایندھن امپورٹ ہوتا ہے. میں اس کے اوپر تو کوئی جواب نہیں دے سکتا نہ کوئی جادو کا چراغ ہے کہ میں بتا سکتا ہوں, پر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ان جیسے لوگ جن کو اللہ نے پہلے موقع دیا تھا, اگر انرجی سیکیورٹی پہ پاکستان کی کام کیا ہوتا, توانائی کے جو مقامی وسائل ہیں ان کو ہارویسٹ کیا ہوتا, تو شاید آج تکلیف کم ہو جاتی ہے ہماری. پر کیونکہ نہیں کیا تھا تو ہم اس مشکل میں ضرور ہیں. پر آپ سے یہ وعدہ رہا, انرجی جو آپ کی ریفائنری کی اپ گریڈیشن پالیسی ہے کہ آپ سستا خام تیل پروسیس کر سکیں, انشاءاللہ ایک آدھے دن میں وہ سمری بھی کیبنٹ میں جائے گی. اس کے بعد ریفائنری اپ گریڈ کو بھی ہم آگے لے کے چلیں گے. اپ سٹریم کو جو مقامی ایندھن کی دریافت کے لیے جو آپ کی ایکٹیویٹی پک اپ کرنی ہے, اس کے سرکولر ڈیٹ پیمنٹ پلان بھی طے کر لیا گیا ہے, فلو ہم نے توڑ دیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے اسی جگہ پہ قیمتیں برقرار رکھ کے ای این پی کمپنیز کے ساتھ اپنی مشاورت, اپنی یہ جو پارٹنرشپ ہے بڑھاؤ اور اس نظام کو آگے لے کے چلو. میں ٹرکی جا رہا ہوں, ٹرکش پیٹرولیم 20 سال کے بعد آپ کی آف شور ایکسپلوریشن کے اندر آ رہی ہے, تو مل کے جو چھوٹا موٹا کردار پاکستان کی بہتری کے لیے کر سکتا ہوں انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا. اور سب کی تنقید لینا میرے پہ سر آنکھوں پہ ہے, پر جو شخص ان عہدوں پہ بیٹھ چکے ہیں اور آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کو اپنے گریبان کے اندر اور اپنے کردار کو ضرور دیکھنا چاہیے. رائٹ. اور علی پرویز صاحب, آپ نے ٹرکی کا ذکر کیا, ایران کی بھی آپ نے 2 روز قبل یہ گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ درآمد جو ہے ایران سے بھی اس کا بھی ہم سوچ رہے ہیں, دیٹ از آلسو انڈر کنسیڈریشن. تو اس کے حوالے سے بھی اگین ریفائنری اور ریفائن کرنے کی جو فیسلٹی ہے وہ سردست ہمارے پاس موجود ہے. نہیں علینا, بالکل اس میں ہماری لمیٹیشنز ہیں, کیونکہ ایران کا جو کروڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ساور یا مشکل ٹو پروسیس ہوتا ہے. اس کے اندر ہم جب تک اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ نہیں کرتے تو ہم اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے. بٹ واٹ وی آر ایکسپلورنگ از کہ ہم بلینڈ کر کے جو میٹھا کروڈ ہم سعودی عربیہ سے یو ای سے لے کے آتے ہیں جو بہت مہنگا ہوتا ہے ویزا وز ساور کروڈ, اس کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت بلینڈ کر کے ہم اپنی ریسیپی کی کاسٹ کو لوور کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے جو 5 روپے 10 روپے کی ریلیف مہیا کر سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے وہ کر سکیں. تو دیر آر ڈفرنٹ پرمیوٹیشن کمبینیشنز ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ تعالیٰ ود دا سپورٹ آف دا پرائم منسٹر, ود دا سپورٹ آف دا گورنمنٹ, ہم یہ جو اپ گریڈیشن کا جو ریفائنریوں کی پروجیکٹ ہے اس کو بھی آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. میری امید یہی ہے کہ یہ جو پالیسی اب ہم اپروول کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کے اندر ہولسم کنسلٹیشن ہوئی ہے ود ریفائنریز جو ہمارے ملک میں 5 ہیں. تو جب یہ پالیسی اپروو ہو جاتی ہے دے ول آلسو اسٹیپ اپ اینڈ موو فارورڈ تاکہ ہم اپنی کیپبلٹیز کو بڑھا سکیں اور انرجی سیکیورٹی کو انہانس کر سکیں. رائٹ. منسٹر صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک شامل کرنی ہے, ناظرین کہیں مت جائیے گا, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں وزیر پیٹرولیم جناب علی پرویز ملک صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. علی صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو لیوی فیکٹر ہے یہ کب تک عوام کو ہانٹ کرتا رہے گا, کیونکہ جب پرائسز بڑھی ہیں تو اس میں لیوی فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہوا دکھائی دیا. اینڈ آپ نے تو انیشلی اس بات کو بھی ایڈمٹ کیا تھا کیونکہ ایف بی آر اپنا کام نہیں کر رہا تھا, ناکام تھا ریونیو کلیکٹ کرنے میں, سو وہ خمیازہ بھی کانسیکوینس جو ہے وہ عوام ہی بیئر کر رہی تھی. سو اب بھی کب تک, بیچ میں تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی خود انٹروین کرنا پڑا تھا 80-84 روپے کی وہ لیوی کے اوپر. اچھا علینا, گزارش یہ ہے کہ جنگ سے پہلے میں ذرا آپ کو جو امیجیٹ جو آپ کی جو نوائز آ رہی ہے اس کے اوپر پہلے میں تھوڑا سا آپ کو جواب دے دوں. لیوی جنگ سے پہلے پیٹرول کے اوپر 84 روپیز تھی, آج 66 روپیز ہے یا 64 روپیز ہے. تو ابھی جو قیمتوں کے اندر جو رد و بدل ہے اس کے اندر لیوی کا کوئی رول نہیں ہے. اب یہ بات کہ جی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو یہ کمٹمنٹ کیوں دینی پڑتی ہے کہ جی آپ 1400 ارب روپے لیوی سے اکٹھا کریں گے اور 80 روپے لیٹر آپ کو پیٹرول ڈیزل دونوں کے اوپر لیوی لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آمدنیوں کو ٹیکسیشن کے اندر نہیں لا سکے اور حکومت کو اپنے کاروبار چلانے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسیشن وچ از ایزیئر ٹو کلیکٹ, جو چیزوں کی قیمتوں کے اوپر مور سو پیٹرول کی ڈیزل کی قیمت کے اوپر کر کے ریکور کرنی پڑتی ہے, تو مجبوراً اس رستے پہ جانا پڑتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے مطابق آپ کو اپنا خسارہ قابو میں رکھنا ہے. اور اگر آئی ایم ایف نہ بھی ہو
تو آپ کو کیونکہ مدر آف آل ایلز جو ہے وہ خسارہ ہوتا ہے جس کو آپ کو پھر مونیٹائز کرنا پڑتا ہے, مہنگائی آتی ہے, تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. تو جب تک لیکن علی صاحب پینلائز آپ عوام کو کیوں کر رہے ہیں اس کا؟ اکٹھا کرنے کی صلاحیت کو نہیں بڑھاتے, آپ کو یہ ریگریسو ٹیکسیشن کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا, اینڈ دیٹ از دا ہارڈ ریالٹی آف ٹوڈیز پاکستان. علی صاحب ایک تو یہ سمجھا دیجئے کہ ایونچولی اینڈ انفارچونیٹلی عوام ہی کو کیوں پینلائز آپ حکومت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ اخراجات حکومت کے کم نہیں ہو پا رہے, اور ابھی آپ یہ بھی ضرور بتائیں عوام کو کہ ڈیورنگ دا وار آپ نے ایک پری فیز اور ایک پوسٹ وار فیز کے آپ نے ذکر ضرور کیا لیوی کو لے کر, لیکن دوران جنگ کیا 100 سے زائد آپ لیوی کلیکٹ نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں علینا, اگین دس از ان اپروپریٹ جو آپ سوال کر رہی ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ لیوی کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ 80 روپے آن بوتھ فیولز. ایٹ نو پوائنٹ ڈیڈ دیٹ لیول ایکسیڈ. یہ ضرور ہوا تھا کہ ڈیزل کیونکہ $100 سے اٹھ کے $300 پہ چلا گیا تھا, آپ نے لیوی ڈیزل کی اتار کے پیٹرول پہ کر دی تھی تاکہ آپ کے کاشتکار کو تکلیف نہ ہو. ایٹ نو پوائنٹ ڈیڈ دا لیوی گو بیونڈ 80 روپیز پر لیٹر آن بوتھ فیولز اور 160 روپیز پر لیٹر آن ون فیول. تو بات اس کا کوانٹم وہی رہا ہے 100, 125, 130 ارب روپے مہینے کا, کیونکہ آپ کی آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس ہے, اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ بریچ ہوتی ہے ان کی مشاورت کے بغیر تو آپ اس کے نتائج بھی 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر دیکھ چکی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب ٹک دا رسپانسبل وے آؤٹ, آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کر کے انہوں نے تو ٹیمپرری ریپریو ضرور لی تھی جس کے اندر آپ نے 80 روپے لیٹر کے اوپر 160 کے بجائے کر دیا تھا. بٹ ان دس ایرا, ان دس ایپیسوڈ جس کے اندر ایران کی جنگ ہے, اینڈ ٹل ٹوڈے لیوی ہیز ناٹ ایکسیڈڈ واٹ واز دا پری وار لیول ایٹ اینی ٹائم. رائٹ, بس سر پی ٹی آئی کو تو آپ چھوڑ دیں, 4 سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے, لیکن اس سال کی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کیا کمٹمنٹ ہے؟ نہیں, میری پی ٹی آئی کے ساتھ تو میرا کوئی گلا نہیں ہے نا, میں نے کوئی بات کی ہے وہ جو آپ نے مینشن کیا پی ٹی آئی کو, میں نے کہا 4 سال عوام کو بھول جانے دیں پی ٹی آئی کو. میں آپ سے نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حکومت کے اندر آپ کو ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے. اگر آپ حکومت کے مفاد کے اوپر, لیویز کے اوپر, پیٹرول کے اوپر سیاست کریں تو اس کے نتیجے ہم نے دیکھے تھے. میں نے صرف اس کے اوپر نشاندہی کی تھی. اب آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہے میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. جو اس سال کا بجٹ اپروو ہوا ہے اس کے اندر 1700 ارب روپے کی میرے خیال سے آپ نے کلیکشن کرنی ہے. فائنانس سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے کس والیوم کے اوپر, کس لیول کے اوپر اس کو انکارپوریٹ کیا ہے, تو انہوں نے مجھے تو یہی جواب دیا کہ 80 روپے پر لیٹر کے اوپر ہی یہ ساری اماؤنٹ کو وہ کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کے اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں بجٹ میکنگ کے اوپر یا اس کی کچھ سینسٹیوٹی آپ چاہتی ہیں, آئی وڈ ارج کہ آپ ایف بی آر چیئرمین یا فائنانس منسٹر سے ضرور اس کو ڈسکس کر لیں. رائٹ, علی صاحب میں یہ ضرور اب آپ جج سے جاننا چاہوں گی, چونکہ آپ پیٹرول کی قیمتیں کم آپ نے ضرور کی, لیکن باوجود اس کے اب مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ کیونکہ پاکستان میں تو یہی نظر آیا ہے, ایک کموڈٹی کی پرائس جب بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ قیمتیں واپس سے نیچے نہیں آتی. سو مہنگائی یا انفلیشن سائیکل کو ریورس کرنے کے لیے کوئی پلان, کوئی روڈ میپ حکومت کے پاس ہے, یا عوام نے اسی طرح سے بھگتنا ہے ابھی مہنگائی کی اس لہر کو بھی؟ نہیں, پیٹرول ڈیزل کی تو علینا اوپر گئی تھیں, کم ضرور ہوئی ہیں, ابھی بھی زیادہ ہیں, میں تسلیم کرتا ہوں. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ معیشت کی کوئی بھی کتاب دیکھیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پرائسز آر سٹکی ڈاؤن ورڈز, کے جی وہ آسانی سے جب ایک دفعہ بڑھ جاتی ہیں نیچے نہیں آتی, چاہے اس کی کاسٹ بھی کم ہو جائے. اس کے لیے آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن اینڈ آپ کو جو پورا ایک جو پروگرام ہے وہ میرے خیال سے فائنانس کے ساتھ, میں خام خواہ اپنے سبجیکٹ کے بیونڈ جا کے جواب دے رہا ہوں گا, یا ان سے بات کرنی چاہیے, یا جو صوبائی حکومتیں ہیں جن کا سب سے دیکھیں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کرایوں کے اندر آپ کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے فیول کی. جب کم ہوتی ہے لوگ کرائے کم نہیں کرتے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے تو اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر کو جہاں تک مجھے پتہ ہے ایک پورا ایجنڈا دے کے اس کے اوپر پیش رفت کی ہے. بٹ آئی وڈ اگین بی آؤٹ آف مائی ایریا اگر میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ کروں. تو اگر آپ لاجسٹکس کی, ٹرانسپورٹ کی کاسٹ کم کر دیتے ہیں تو وہ ٹرکل ڈاؤن چیزوں کی, باقی اشیاء کی قیمتوں کے اندر کمی کا بھی آٹومیٹکلی فلو کرنا چاہیے. دس از ہاؤ اکنامکس اینڈ سوشل سائنسز ورک.
بٹ آئی وڈ ارج کہ جی آپ پنجاب کے اندر ٹرانسپورٹ منسٹر سے ضرور اس کو انٹیروگیٹ کریں, اس کے اوپر سوال جواب کریں, پنجاب کے فائنانس منسٹر سے کریں اینڈ وفاق میں فائنانس منسٹر سے کریں. رائٹ. اینڈ علی صاحب پلیز الاؤ می ایک آخری سوال جو کہ بہت یہ بات ریز ہو رہی ہے, جو ہماری حکومت ہے, آپ کی حکومت, وہ ڈیفینڈ بھی کر رہی ہے جو اپوائنٹمنٹس اس وقت سرونگ بیوروکریٹس کے نظر آ رہے ہیں پاکوں میں, اسپیشلی ایک جو اپوائنٹمنٹ بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہے, کمپیٹنسی انکمپیٹنسی پہ سوال نہیں ہے, لیکن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی اہلیہ کی اپوائنٹمنٹ بطور بورڈ آف پاکو اس کے ممبر کے طور پہ, اس پر حکومت کا کیا اس وقت ایک پوزیشن ہے, آپ کی کیا موقف ہے, اور ٹیکنیکل آپ کے خیال میں ایکسپرٹس نہیں ہونے چاہیے تھے اس میں؟ یہ تو آپ کی پیٹرولیم ڈویژن سے ہی متعلق ہے. اوپر جی بالکل میری وزارت سے ہے, میں نے سمری سائن کی ہے جی, میں تسلیم کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر باضابطہ جو جواب ہے وزارت کا وہ ہمارے اسپوکس مین نے ایشو بھی کیا ہے اور وہ آج اخباروں کی زینت بھی بنا ہوا ہے, اور اس میں جو وجہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. ایز پر جو کارپوریٹ گورننس کا کوڈ جو ہے اس کے اندر جس قسم کی ایکسپرٹیز اینڈ جس قسم کی آپ کو خواتین کی ریپرزنٹیشن چاہیے ہوتی ہے, اس قسم کی کنسیڈریشن کو دیکھتے ہوئے جو بیسٹ ترین افسران ہم نے سمجھے ہم نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے, اینڈ دا لیڈی دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ از دی اونلی فیمیل ریپرزنٹیشن دیٹ وی ہیو آن دا بورڈ, اینڈ وہ 22 گریڈ کی ایک FBR کی افسر ہیں. ان کے کریڈینشلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اف یو اسٹل ہیو ریزرویشنز تو وی ول نوٹ دیم اینڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ضرور نظر ثانی کریں گے. رائٹ. سو آپ کے خیال میں بہترین آپشن ہمارے پاس یہی تھا؟ ہمارے پاس جو ریزیومیز ہیں جس قسم کی دیکھیں ان میں سے 3-4 لوگ تو کنٹینیو کر رہے ہیں. ایک ہی چینج آئی ہے نا جس کے اوپر آپ سپوٹ لائٹ کر رہی ہیں. میں ان کا اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک خاتون کو انڈکٹ کرنا تھا, اور ان کی نالج, ان کا جو ایکسپیرینس جو ان کے چیئرمین کی طرف سے مجھے آیا تھا, اس کے اندر جو BNC کے اندر جو آلٹرنیٹیوز کنسیڈر ہوئے, اس کے اندر بورڈ نامینیشن کمیٹی نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو ریکمینڈ کیا جائے, اینڈ وی گو بائی اینڈ آئی اون دیٹ ریکمینڈیشن اینڈ وی ہیو پروسیسڈ اٹ, اینڈ آئی ایم ہوپ فل دیٹ شی ول کنٹریبیوٹ ٹو دا بیٹرمنٹ آف دی آرگنائزیشن, کیونکہ پارکو ایک نہایت ہی اہمیت کی ہماری ایک کمپنی ہے جس کو ہم نے اب پاکستان کی, کیونکہ انرجی سیکیورٹی کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا پروناؤنسڈ رول ہے, ہم نے اس کے اندر اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے. تو آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ. سر لیکن مجھے یہ ضرور سمجھا دیجیے, آئی وانٹ ٹو نو دا پروسیس, یہ ریکمنڈیشن آئی کدھر سے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ ایک بورڈ نامینیشن کمیٹی ہوتی ہے وچ ڈز نیشنل سرچ. اس کے اندر انہوں نے 4-5 جو کمپیریبل CVs ہوتے ہیں وہ انہوں نے ریویو کیے, اس کے بعد انہوں نے شارٹ لسٹ کر کے بورڈ نامینیشن کمیٹی میں پریزنٹ کیے, اور اس کے بعد بورڈ نامینیشن کمیٹی ریکمینڈز اینڈ اپرووز دیٹ نامینیشن. سو آپ نے کہا جس طرح سے کہ 3-4 نام آئے, جس کے بعد رباب سکندر صاحبہ جو کہ اہلیہ ہے چیف الیکشن کمشنر کی, ان کو شارٹ لسٹ, ان کو سلیکٹ کیا گیا, اور یہ پورے پاکستان میں سے بیسٹ خاتون جو ایک گریڈ 22 کی FBR کی ایک اکمپلشڈ آفیسر ہیں, ان کو طے کیا گیا کہ ان کی سمری ہم آگے لے کے جائیں گے. رائٹ. سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا, آپ تصدیق کر دیں, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس بات پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور بہت یہ بات سرکولیٹ بھی ہو رہی ہے کہ پر میٹنگ یہ بورڈ کی جو ہے یہ $3,500 جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے پر ممبر. مجھے علینا فرینکلی معلوم نہیں ہے, بٹ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ اس کی تقریباً 3-4 سالانہ بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں, اور جو بھی معاوضہ اس کا طے کیا گیا ہے وہ اس یونیفارم اکراس آل ممبرز, اور اس کے اندر کچھ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ مبادلہ انرجی کی UAE گورنمنٹ کی بھی ہے, تو اٹ از دا سیم ریمیونریشن دیٹ از گیون ٹو پاکستانی ممبرز اینڈ اماراتی ممبرز. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ میٹنگز ہوتی ہیں تو دے اسپین اوور اے کپل آف ڈیز, اور اس کے اندر ان کی جو بورڈ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کی بھی میٹنگ ہوتی ہے, اور بہت سا کام اس کے اندر بھی ہوتا ہے. سو اٹ از اے پیکج, ناٹ پر میٹنگ جو آپ کو ریمیونریشن ملتی ہے, اینڈ دس کوڈ بی اف $3,500 از دی اماؤنٹ, تو دس کوڈ بی ان کمپنسیشن فار ملٹیپل میٹنگز اینڈ ناٹ جسٹ ون میٹنگ.
राइट सर, थैंक यू सो मच अली परवेज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो सर. वफे पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने तफसीलन बताया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त आलमी जंग की वजह से कीमतें बढ़ाई गई और उसके बाद फिर आवाम को एक रिलीफ दिया गया. गुज़िश्ता हफ्ते रिलीफ मुंतकिल ना करने के पीछे वजूहात क्या थी, और जो इस वक्त बड़ी बाज़गश थी और क्रिटिसिज्म हो रहा था इस बात पे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के दबाव में आके हुकूमत ने ये फैसला किया है, तो उसकी तरदीद भी की अली परवेज़ मलिक साहब ने, और उसका एक जो रीज़न था वो भी सामने रखा है. एंड आगे गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान ईरान से तेल ना सिर्फ दरामद करने का जो है वो इरादा रखता है, उन्होंने टर्की के भी अपने दौरे का जिक्र किया. और इसी के साथ ही बढ़ते हम एक ब्रेक की तरफ. हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर सियासतदान वाइस चेयरमैन आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब. खोखर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड भी हैं. फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. खोखर साहब, बिफोर आई डिस्कस द अगेन जो सिनेरियो कल हमने देखा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के आप तमाम जो रहनुमा हैं उनको रोका गया, उस पर आने से पहले क्योंकि आप भी ये सवाल बड़ा रेस कर रहे थे टाइम एंड अगेन, हुकूमत पंजाब ने जो 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा था उस पर बहुत सवाल, हम फैसल चौधरी साहब ने भी बड़े कई बार इस पर आवाज़ उठाई. कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इसका जवाब दिया है, यकीनन आपने भी सुना होगा, तो कैसा लगा जवाब जब वो कहती हैं हाँ जहाज़ ख़रीदा है भाई? जी शुक्रिया. जवाब हमें कैसा लगना है जी, और हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों से पूछें या उस बाप से पूछें जिसके बच्चे को दफन करने के लिए उसके पास कफन के पैसे नहीं थे, ये उनसे पूछें कि उनको ये जवाब कैसा लगा. जिस मुल्क में गुर्बत इंतहा को पहुंची हो, आधा मुल्क सतह गुर्बत से नीचे जा चुका हो, जिसका मतलब है कि लोग 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे, जिस मुल्क में मिडिल क्लास इतनी स्क्वीज हो गई हो कि अपने बच्चों की स्कूल की फीसें ना दे पा रहे हो, अपने गैस और बिजली के बिल ना दे पा रहे हो, अपना गुजारा चलाना, किचन का खर्चा करना उनके लिए मुश्किल हुआ हो, वहां पर उनसे पूछें कि उनको ये कैसा लगा. हमारा तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है. जो कोई इक्तदार में आता है, और ये हर सियासी जमात इसमें मौजूद इल्जाम है, कोई बरी जिम्मा नहीं है, हर सियासी जमात जब भी इक्तदार में आई बुलंदबांग दावे करके आई, गुर्बत और महंगाई खत्म करने के दावे लेकर आई, लेकिन हुकूमतों में आने के बाद जो उनका हाल रहा, और जो मौजूदा हुकूमत है जो इनके लल्ले तलल्ले हैं और अवाम के पैसों के ऊपर, या तो होता कि अपने घर से लाए हुए पैसों के ऊपर अगर कोई हक लाल की कमाई पर अगर कोई जहाज लेता है तो हमें तो उसके लिए खुशी होगी कि यार कि उसने पाकिस्तान के अंदर चलो कारोबार किया, उसने एक अपना नाम बनाया, कारोबार को तरक्की दी. लेकिन जहां पर टैक्स पेयर के पैसे लोगों के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से आप इस तरह के खर्चे करें और फिर उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश करें और रऊनत से जवाब दें कि हाँ लिया है, तो फिर तो इसके ऊपर अफसोस भी किया जा सकता है, किया ही जा सकता है. और जो लेकर आए हैं ये फिर उनके लिए भी एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि आपने किस किस्म के लोगों को पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया है. राइट. फैसल चौधरी साहब, आज वो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा, उनसे सवाल हुआ इसी से मुतालिक, तो मुल्तान का जो हवाला खोखर साहब भी दे रहे हैं, वो बाप के पास बेटे की तदफीन के लिए, कफन दफन के लिए जो है वो पैसे ना हो, सो पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि ये सस्ती शोहरत के लिए अवाम ऐसा कर रही है. देखिए, गुजारिश ये है कि ये आप इसके पीछे जो सोच कार फरमा है, इन कमेंट्स के पीछे या वो जो नया कानून लाया गया उसके पीछे, ये सारी, और ये जो इस तरह का जवाब दिया मरियम औरंगजेब साहबा ने पंजाब असेंबली के फ्लोर के ऊपर, आप इसमें एक जो सोच ये है कि अवाम महकूम है और हम हाकिम हैं. इससे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आया था, तो एक जो मलका थी वो शेतु वर्साए में उसने कहा कि अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो केक खा ले. तो उसके बाद उस कौम ने, क्योंकि वो कौम है गैरतमंद कौम थी, और वो लोग बाहर निकले और वहां पे फिर जो अशराफिया था उसका कला कमा हो गया. मसला ये है कि यहाँ पे हमारे हुक्मरान जो हैं, क्योंकि उनको अवाम के वोटों से नहीं आए, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि लोगों का मसाइल क्या हैं, लोग किस हालात में जी रहे हैं. इस वक्त बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं. आपको पता है फैसल वोटा साहब ने भी बात की है और लोग भी कर रहे हैं कि करप्शन के बाजार खुले हुए और उनकी करप्शन के पैसों से बाहर अपनी जायदादें बनाई जा रही हैं. तो ये लोग तो इस जो पाकिस्तान है
اس کو ایک آپ سمجھے مرغ مسلم سمجھا ہوا ہے کہ آتے ہیں اپنا اپنا حصہ لیں گے اور چلے جائیں گے. اور پیپلز پارٹی کی جو سیاسی اخلاقیات ہے، یہ ویسے اخلاقیات وہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے آپ ان سے اور کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ ایک اشرافیہ کی پارٹی ہے، وہ کوئی غریبوں کی پارٹی نہیں ہے. وہاں پہ جو سندھ میں حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. لیکن اس کے لیے جو مسئلہ یہ ہے کہ نہ سیاسی جماعتیں ہیں، نہ اپوزیشن ہے اسمبلی کے اندر، نہ اسمبلی کے باہر، بارز جو ہیں، صحافتی تنظیمیں جو ہیں، سب کے منہ کو تالا لگ چکا. اور کوئی جو ان زیادتیوں پہ پہلے آواز اٹھتی تھی، زیادتیاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک رد عمل آتا تھا، ایک اس کی ریئیکشن ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ خاموش ہے، اور ایک ریاستی استبداد ہے، طاقت ہے جس کے زور پہ آپ منہ بند کرا رہے ہیں. اب کشمیر میں جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کس قسم کی صورتحال ہے. اور بلکہ وہ جا کے معاملات کو سلجھانے کے لیے کل کھوکھر صاحب اور دیگر رہنما تحریک تحفظ پاکستان کے، بلکہ میں چاہوں گی کھوکھر صاحب جب آپ لوگ کل روانہ ہوئے تو کہوٹا کے مقام پر پھر آپ لوگ کو دھرنا کئی گھنٹوں تک دینا پڑا. could you please narrate it for us کہ کیا اب یہ اور یہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس قسم کے اقدامات؟ کیا آزاد جموں کشمیر کو بھی کوئی نیا فاٹا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جی جب وہاں پر جایا نہیں جا سکتا تھا، اب بھی صورتحال کوئی ویسے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن کیا واقعی اس طرف لے کر جانا چاہ رہی ہے حکومت معاملات کو؟ کشمیر کی حساسیت بہت حوالوں سے ہے، اور خصوصاً پاکستان کا پچھلے 76 سالوں سے 1947 سے لے کر آج تک اس کے اوپر ایک موقف رہا ہے. اور ہمارے موقف کی جو بنیاد رہی ہے وہ پلیبیسائٹ جہاں پر رہی ہے، وہاں پر لوگوں کی پلیبیسائٹ کا مطلب تو یہی ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام. آج جب آپ آزاد کشمیر کو نو گو ایریا بنا دیں اور پاکستان کی اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر دونوں ایوانوں کے سابق وزیر اعظم ان کو روک دیں، ان کو سڑکوں پر بیٹھنا پڑے اور اس کے باوجود جانے کی اجازت نہ ملے، تو آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ ہماری جو حکومتیں ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا جو 76 سالہ ایک موقف ہے، یہ نیشنلی بھی آپ کو نہ صرف امبیرس کرے گا بلکہ انٹرنیشنل فورمز میں بھی آپ کو امبیرس کرے گا کہ جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ ریسٹرکشن امپوز کر رکھی ہیں اور لوگوں کو آنے جانے سے روک رہے ہیں، میڈیا کو رپورٹ کرنے سے روک رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ انگیج کریں، لوگوں کی بات بھی سننی چاہیے، ان کے شکوے شکایتیں بھی سننے چاہیے. وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کو باقی پاکستان کے لیے تو ایک بالکل مختلف موقف وہ رکھتے ہیں، لیکن جہاں پر ان کی حکومتیں جس طرح بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں، وہاں پر ان کا رویہ بالکل ہی ایک مختلف رویہ ہے، ایبڈیکیٹ کر چکے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل رسپانسبلٹیز سے. تو اس صورتحال میں جہاں پر حکومت اور پروٹیسٹرز بالکل آمنے سامنے ہیں اور کوئی راستہ نہیں نکل رہا، اس میں ہماری بھی کوشش تھی کوئی راستہ نکلے، اور ہم چاہیں گے کہ دیگر جو لوگ اس سلسلے میں گفت و شنید کے لیے انوالو ہیں، مثال کے طور پر حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے سربراہ، وہ ہمارے پاس بھی آئے تھے. ہم نے بھی انہیں یقین دلایا کہ جناب آپ ایفرٹ کر لیجئے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو. اور ایون مولانا صاحب بھی آفر کر رہے ہیں کہ ثالثی کا ایک وہ کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں بالکل، یہ تو ہمیں ریزالو کرنا ہے. ہم دیکھیں ہم کیوں لوگوں کو موقع دے رہے ہیں، اور خصوصاً دشمن ملک بھارت کو، کہ وہ اس دراڑ کا فائدہ اٹھائے یا ہمیں اس سے امبیرس کرنے کی کوشش کرے. لیکن کھوکھر صاحب ہمیں تو کچھ روز قبل ریاست نے یہ بتا دیا کہ پراکسی وارز کی جو مینیفیسٹیشن اب ہم کے پی اور بلوچستان کے بعد ہم باقاعدہ آزاد جموں کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بھارت اس کو کیپٹلائز صرف سچویشن کو نہیں کرے گا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اس کے پیچھے ہے. یہ جو کلعدم جس جماعت کو قرار دیا گیا ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اس کے پیچھے بھارت یہ کروا رہا ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. بٹ فیصل صاحب یہ کیا کنوے کر رہا ہے؟ آپ گلگت بلتستان کے الیکشن سے قبل پی ٹی آئی کو وہاں جانے سے روکا جا رہا تھا، آزاد جموں کشمیر کے الیکشن 27 جولائی کو اسکیجولڈ ہیں، تو اس سے قبل تحریک تحفظ پاکستان، اور جس طرح کھوکھر صاحب بھی کہہ رہے ہیں دونوں ہاؤسز کے اپوزیشن لیڈرز کو روکا جانا، سو مچ سو کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو تو ان کے گھر تک کے لیے بھی جانے کے لیے روک لیا گیا تھا کہ ان کو 3 کلومیٹر تک چل کے جانا پڑا. سو یہ کیا بتا رہا ہے؟ اور کیا پلینگ فیلڈ جو ہے اب ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اس پہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا، یا پھر سرے سے پلینگ فیلڈ ہی اب رہی نہیں ہے؟ لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ سارے ہم کر رہے ہیں، اور یہ مسائل ہیں،
اور ظاہر ہے کیونکہ الیکشن ریگ کرنے ہیں, پلانڈ الیکشن ہے, پاپولیرٹی تو حکومت کی ہے نہیں, ان دو پارٹیوں کی کوئی کون سی پاپولیرٹی ہے یا پرفارمنس کون سی ہے جس کے اوپر آپ الیکشن لڑیں گے. تو میسیولی ریگ کرنا ہے, تو لہٰذا کوئی بھی جو مخالف آواز ہے اس کو دبانا جو ہے وہ مقصد ہے, اور اسی کے لیے جو ہے وہ ایک معاملہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو وہاں پہ آنے نہ دیں, جانے نہ دیں. ظاہر ہے جب جائیں گے لوگ تو پھر بات تو کریں گے. تو وہاں پہ ایک جو ہے ہوتی ہے نا جی, اس کو سینسرشپ جو ہے وہ ہے, اور لوگوں کی بولنے کے اوپر, بنیادی حقوق کے اوپر پابندی لگا دینا, یہ ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کا ایک جو رویہ ہوتا ہے یہ وہ ہے. باقی دیکھیں اس میں پرابلم جو ہے وہ ہم تنقید کر سکتے ہیں, لیکن اپوزیشن کمزور ہے. اب اس پہ کیا کرے, جو بھی کوئی اٹھتا ہے اس کے خلاف ایک مقدمات بن جاتے ہیں. جیلی عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف نہیں دے رہی ہیں لوگوں کے. ظاہر ہے ایک ماحول بھی نہیں ہے اس وقت, جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ بہت تگڑے ہیں. یعنی فیصل صاحب عوام کا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی رائے ہی نہیں ہے, بچا ہی نہیں ہے. یہ سب سے بدقسمتی کی بات ہے. دیکھیے سب سے جو مقدمہ لڑنے کے دائی ہیں وہ اپنی ایک خاص حد سے آگے وہ تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں, اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ساری یہ کہتی ہے کہ عوام قربانی دے, اور لیڈر جو ہے وہ اس کی وہ پگڑی پہنے کہ جی ہم نے بڑا کچھ کیا. آپ مجھے بتائیے نا کہ مصطفیٰ صاحب سے ریسپیکٹفلی کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کون سے عوامی مسائل کے اوپر سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن نے کوئی آواز اٹھائی؟ جو مہنگائی تھی, پیٹرول کی پرائسز ہے, سی ڈی کا ایشو ہے, بچیوں کا, جیسے یہ غربت کے 8500 روپے آپ کر رہے ہیں, لائن آپ نے لے لی. یہ سارے وہ مسائل ہیں جس پہ آپ کو بات کرنی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ پرانے سیاستدان ہیں اور ان کو پتہ ہے. لیکن لگتا ہے کہ ہائی جیک ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے ہاتھوں. یعنی کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے سوشل میڈیا سے تو نہیں ہو سکتا جی, اس کو تو آپ کو اگنور کرنا پڑے گا. اس کو آپ اپنی سیاست کریں پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کے دائی ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور جو ممکن حد تک جو ہے مصطفیٰ کی حد تک تو آئی کین واؤچ کہ جو پہلے بھی یہ اکیلی آواز اور بڑی بلند آواز ہے ہمیشہ اٹھتی رہی ہے, لیکن ان کی آوازوں میں اب مزید آوازیں ملنی چاہیے, سیاست ہونی چاہیے. اور جو میں لاسٹ جملہ کہوں گا, جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی بات سمجھیں, لاٹھی سے قومیں نہیں چلا کرتی, آپ کو کچھ نہ کچھ تو اسپیس سیاست کے لیے بھی دینی ہوگی. بالکل کوکر صاحب, فائنل کامنٹس آپ کے ہی. اپوزیشن بہت بات ہوتی ہے کہ اٹ نیڈز ٹو اسپیک ود ون وائس. کس طرح سے آپریٹ کرنے جا رہی ہے, جو اس وقت برنٹ ایون تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم بھی بھگت رہا ہے, جو پی ٹی آئی بہت عرصے سے بھگتتی آ رہی ہے, کیا پلان ہے, کیا سینس پائی جا رہی ہے اس وقت اپوزیشن کیمپ میں, کرنے کیا جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں علینا, اس ساری صورتحال میں جو پچھلے 3-4 سال سے اس ملک میں پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے, بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے, معاشی حقوق کے حوالے سے, عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے, میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو ہمیں درپیش ہے, اس کو ہم سب پاکستان کے شہری, سننے والے, دیکھنے والے سب بخوبی جانتے ہیں. اس ماحول میں, یہ ماحول جس نہج تک پہنچ چکا ہے, اس کو اگر ہم نے پاکستان کی ان تمام چیزوں کو جن کا میں نے ذکر کیا, اگر ہمیں انہیں ریسٹور کرنا ہے تو ہمیں مزید پولرائزیشن کی بجائے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی بجائے, ہمیں کوشش یہی کرنی پڑے گی کہ ہم ایک نئے میثاق کی جانب بڑھیں. اس میں ہم صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے, ہم ہماری آپس کی سیاسی لڑائیوں اور پولرائزیشن کی وجہ سے سب سے پہلے وکٹم تو اس ملک کے عوام بنے, جو پولیٹیکل کرائسس کی قیمت ادا کر رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں. پھر اس کے بعد عدلیہ بنی, پھر اس کے بعد صحافی بنے, میڈیا بنا, ہیومن رائٹس ورکرز بنے, جس طرح ایمان مزاری, ہادی چٹھا کا کیس آپ کے سامنے موجود ہے. تو اگر ہم نے وہ اسپیس ری گین کرنی ہے کہ جس میں پاکستان ایک اقوام عالم میں ایک مہذب ملک کے طور پر, ایک فری سوسائٹی کے طور پر, ایک فنکشننگ ملک کے طور پر, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ ہمیں نظر آئے, تو اس کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کر ایک رولز آف دا گیم دوبارہ سے طے کرنے پڑیں گے. پارلیمنٹ کی سوورینٹی, اس کو کیسے ہم نے بحال کرنا ہے, رول آف لا کو کیسے بحال کرنا ہے, الیکشنز اس ملک میں دوبارہ
ان کا انعقاد کیسے کریڈیبلٹی کے ساتھ کرانا ہے. اب جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو جی بی میں ہوا, جو پاکستان میں 2024 میں ہوا, اس سے پہلے 2018 میں جو ہوا, اس نے اعتماد مجروح کر کے رکھ دیا ہے گورننس سٹرکچر کے اوپر, سیاستدانوں کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر. تو ہمیں پہلی چیز تو یہی ہے اور آخری چیز بھی یہی ہے کہ گفت و شنید کے ذریعے ہم حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا بھی چاہ رہے ہیں. حکومت میں بھی یہ سوچ, وہاں پر دوسری سائڈ پر جو سیاستدان موجود ہیں ان کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ ہم بہت سپیس لوز کر چکے ہیں, ہمیں وہ ری گین کرنی ہے اور ہمیں پاکستان کو چلانے کے لیے آپس میں ایک کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا, منیمم کنسنسس. مخالفت تو ہوتی ہے, مخالفت تو سیاست کا نام ہے, لیکن یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی نہیں بدلیں گے. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ اس معاملے کو اسی طریقے سے ایک کنکلوژن کی طرف لے کے جائے, بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. تھینک یو سو مچ کھوکھر صاحب, فیصل چودھری صاحب, تھینک یو آپ کے وقت کا. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.